अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मैप टीवी। टीपू सुल्तान एक ऐसे बादशाह थे जिनकी मिसाल तारीख़ में किसी और से नहीं मिलती। टीपू सुल्तान के बारे में जानने से पहले उनके वालिद हैदर अली ख़ान के बारे में जानेंगे। हैदर अली ख़ान 7 दिसंबर 1721 ta 1782 जनूबी हिंद दक्कन की सल्तनत मैसूर के सुल्तान थे। इनका नाम हैदर नायक था। इनका दौरे हुकूमत 1722 ta 1784 वाली मैसूर। इनकी नस्ल का ताल्लुक़ अफ़गान से था। इनके परदादा गुलबर्गा दक्कन में आकर आबाद हो गए थे। वालिद फ़तेह मोहम्मद रियासत मैसूर में फ़ौजदार थे। हैदर अली 5 बरस के हुए तो वालिद एक लड़ाई में मारे गए। इनके चचा ने इन्हें फ़नून सिपाहीगिरी सिखाई। 1752 में हैदर अली ने राजा मैसूर की मुलाजिमत कर ली और बड़ी बहादुरी से मरहटों के हमलों से रियासत को बचाया। 1755 में राजा ने इन्हें अपनी फ़ौज का सिपहसालार बनाया। मैसूर की बदइंतज़ामी और राजा की नाअहली के सबब बिल आखिर हैदर अली ने 1766 में राजा को वजीफ़ा मुकर्रर करके हुकूमत की बागदौड़ अपने हाथ में ले ली। हैदर अली के तख्त नशीनी के वक्त रियासत मैसूर में सिर्फ 33 गांव थे, मगर इन्होंने थोड़े ही अरसे में 80,000 मुरब्बा मील इलाक़े में अपनी हुकूमत कायम कर ली। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सुल्तान हैदर अली ने 2 जंगें लड़ी। पहली जंग मैसूर 1767 ta 1769 में हैदर अली ने मद्रास के दीवारों के नीचे पहुंचकर अंग्रेज़ों को सुलह पर मजबूर कर दिया। दूसरी जंग मैसूर 1780 ta 1784 में हुई। इन्होंने इस जंग में कर्नल बेली और मेजर मनरो को फैसलाकुन शिकस्त दी। इसी जंग के दौरान में दिसंबर 1784 में सुल्तान बारज़ा सरतान यानी कैंसर से वफ़ात पाए। सुल्तान हैदर अली अनपढ़ थे मगर बड़े बेदार हुक्मरान थे। वो 5 मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में बातचीत कर सकते थे। इनकी क़ुव्वत हाफ़िज़ा निहायत ही तेज़ थी। वो बैक वक्त कई अहकामात जारी करते और लिखवाते वक्त हर हुक्म की इबारत में तसलसल क़ायम रखते और पेचीदा गुत्थियों को फ़ौरन हल कर लेते। शख्सी खूबियों को भांपने में इन्हें कमाल हासिल था। इनमें तासुब नाम को भी ना था। हर मज़हब और हर फ़िरके के लोगों से यकसा सलूक रखते और अदल व इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने में किसी से रियायत न करते थे। इनकी अकाबी निगाहों ने मुग़ल सल्तनत के ज़वाल, हिंदुस्तान के तवाइफ़ुल मुल्की और ईस्ट इंडिया कंपनी के इस्तेमारी मंसूबों को भांप लिया और हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी की दाग बेल डाली। आपकी वफ़ात के बाद आपके फ़र्जंद टीपू सुल्तान तख्त मैसूर पर बैठे। एंग्लो मैसूर जंगें। सल्तनत खुदादाद की तारीख़ तफसील से हिंदुस्तान में 18वीं सदी की आखिरी 3 दहाइयों में सल्तनत खुदादाद मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के माबैन जंगों का एक ऐसा सिलसिला है जिसमें अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान में अपने पैर जमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। और एंग्लो मैसूर जंग की 4थी और आखिरी जंग में टीपू सुल्तान की शहादत हुई और सल्तनत खुदादाद मैसूर ख़त्म होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत एक नवाबी रियासत बन गई। टीपू सुल्तान 10 नवंबर 1750 ज़िलहज्जा 1163 हिजरी को दीवान हल्ली में पैदा हुए। मौजूदा दौर में बेंगलुरु देही ज़िले का मुकाम है जो बेंगलुरु शहर के 33 किलोमीटर 21 मील शुमाल में वाक़ है। टीपू सुल्तान का नाम अरकाट के बुज़ुर्ग टीपू मस्तान औलिया के नाम पर रखा गया है। अपने दादा फ़तेह मोहम्मद के नाम की निस्बत से फ़तेह अली भी कहा जाता है। हैदर अली ने टीपू सुल्तान की तालीम में कोई कसर नहीं छोड़ी। टीपू सुल्तान 18 साल की उम्र को पहुँचते पहुँचते एक लायक और काबिल सिपहसालार बन गए थे। हैदर अली ने टीपू सुल्तान की तालीम के लिए इस ज़माने के मशहूर और मारूफ मुस्तनद मुअल्लिम मुकर्रर किए, जिनमें इस ज़माने के मशहूर आलिम अली हुसैन और नज़ीरुद्दीन शामिल थे। टीपू सुल्तान हैदर अली की दूसरी बीवी से पैदा हुए जिनका नाम फ़ातिमा बेगम उर्फ फ़खरुन्निसा था। वो इस्लामी तालीम के अलावा अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी, तमिल, उर्दू जैसी ज़ुबानों पर भी उबूर हासिल रखते थे। इन उलूम के अलावा वो फ़नून सिपाहगिरी, शमशीर ज़नी, तीर अंदाज़ी, नेज़ाबाजी, तैराकी में भी महारत हासिल रखते थे। टीपू सुल्तान वो शख्सियत थी जो न सिर्फ एक मर्द मुजाहिद थे बल्कि हकीकी माने में हज़रत इक़बाल के वो मर्द मोमिन भी थे जो आलिम भी थे और आबिद भी, एक जुर्री सिपाही और बेहतरीन सिपहसालार भी, और एक बेहतरीन हाकिम व मुंतज़िम भी, और एक तजुर्बेकार सियासतदान और गैर मामूली बसीरत रखने वाले अवामी रहनुमा भी, और अवाम के एक सच्चे दोस्त कायद भी। टीपू सुल्तान को घुड़सवारी बहुत पसंद थी और पालकी में सवार होने को मायूब और मर्द की शान के ख़िलाफ़ समझते थे।
دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا بادشاہ ہو جس میں ایسی صفات موجود ہوں۔ ٹیپو سلطان جہاں اپنے مذہب پر چلتے وہیں دوسرے مذاہب کا بھی احترام کرتے، پوری رعایا کے ساتھ انصاف بھی کرتے۔ ٹیپو سلطان نے صرف 48 سال کی عمر پائی اور دنیا کو بتا دیا کہ آدمی چاہے کتنے بھی دن کیوں نہ جیے، اگر مقصد اور ارادے مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی چیز انہیں روک نہیں سکتی۔ اپنے 17 برسوں کی حکمرانی میں انہوں نے ایک نئی داستان رقم کر دی۔ ٹیپو سلطان نے اپنی پوری توجہ اتحاد المسلمین اور اتحاد بین الاقوام ہند پر بھی مرکوز کی تو دوسری جانب ملک کے صنعت و حرفت پر بھی بھرپور توجہ دی۔ سلطان کے یہی عزائم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس مسلم سلطان کا مخالف بنا دیا اور اسی مخالفت نے ان کو تمام عمر جنگوں میں مصروف رکھا۔ یہی وجہ تھی ٹیپو سلطان خداداد میسور نے صنعت و حرفت اور دیگر شعبوں میں جو ترقی کی وہ میسور کو کبھی دوبارہ حاصل نہ ہو سکی۔ ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ آپ مطالعے کے بہت شوقین تھے اور ذاتی کتب خانے کے مالک بھی تھے، جس میں کتابوں کی تعداد کم و بیش 2000 تھی۔ اس کے علاوہ آپ سائنسی علوم میں خاصی دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کو بر صغیر میں راکٹ سازی کا موجد کہا جاتا ہے۔ آپ نے راکٹ بنائے اور وہ لوہے کے خول میں بند کی گئی راکٹیں تھیں۔ ٹیپو سلطان نے اسے انگریزوں کے خلاف مؤثر طور پر استعمال کیا۔ بعد میں انگریزوں نے اس میں بہتری لا کر کنگارو راکٹ ایجاد کی، جسے انہوں نے نیپولین کے خلاف جنگوں میں استعمال کیا۔ نیپولین بھی آپ کی بہادری کا قائل تھا۔ میسور کی پہلی جنگ کے وقت آپ کی عمر صرف 16 سال کی تھی۔ 1784 میں اپنے والد کی وفات کے بعد سلطنت کی کمان سنبھالی اور اس کا نام سلطنت خداداد رکھا۔ جب آپ تخت نشین ہوئے تو آپ کی عمر 32 سال تھی۔ ٹیپو سلطان کی زندگی ایک سچے مسلمان کی زندگی تھی۔ آپ مذہبی تعصب سے پاک تھے۔ یہی وجہ تھی کہ غیر مسلم آپ کی فوج اور ریاست کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ آپ حکمران ہونے کے باوجود خود کو عام آدمی سمجھتے تھے۔ باوضو رہنا اور تلاوت قرآن آپ کے معمولات تھے۔ ظاہری نمود و نمائش سے اجتناب برتتے تھے۔ ہر شاہی فرمان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے تھے۔ زمین پر کھدر بچھا کر سوتے۔ بیماروں اور بوڑھے لوگوں کو وقت پر وظیفہ پینشن مہیا کراتے۔ آپ نہ صرف ہندوؤں بلکہ عیسائیوں اور سکھوں کو بھی اعلیٰ عہدے دیتے۔ آپ نے ہندوستان کی پہلی یونیورسٹی جامعہ الامور کی بنیاد رکھی اور آپ نے ہی پہلے افواج کے درمیان خبر رسانی کے لیے اردو کا سب سے پہلا اخبار فوجی اخبار شروع کیا۔ آپ کی ذہانت اور سیاسی دور اندیشی کی مثال اس بات سے ملتی ہے آپ نے اپنی 40,000 فوج کے ساتھ 2 لاکھ کی تعداد والی افواج کا طویل عرصے تک مقابلہ کیا۔ آپ ہمیشہ اپنے اسلحہ اور دیگر چیزوں پر بھی شیر کی شکل استعمال کیا کرتے اور یہاں تک کہ آپ اپنے تخت کو بھی شیر کی شکل میں بنایا تھا۔ آپ اس پر بیٹھتے تو ایسا لگتا جیسے شیر پر بیٹھے ہو۔ آپ نے اپنی ریاست کے عوام کے اخلاقی اور معاشرتی خرابیاں دور کرنے کے لیے اصلاحات کی اور شراب نشاور چیزوں پر پابندی لگائی اور شادی بیاہ میں فضول خرچی اور رسومات بند کرائے اور پیر مریدی پر بھی پابندی لگائی۔ ٹیپو سلطان نے ریاست سے زمینداریاں بھی ختم کر دی اور زمین کاشتکاروں کو دے دی، جس سے کسانوں کو بہت فائدہ پہنچتا تھا۔ ٹیپو سلطان نے کوشش کی کہ ہر چیز ریاست میں تیار ہو اور باہر سے منگوانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کئی کارخانے قائم کیے۔ جنگی ہتھیار بھی ریاست میں تیار ہونے لگے۔ ان کے عہد میں ریاست میں پہلی دفعہ بینک قائم ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ ان اصلاحات سے مفاد پرستوں کو نقصان پہنچا اور بہت سے لوگ سلطان کے خلاف ہو گئے، لیکن عوام کی خوشحالی میں اضافہ ہوا اور ترقی کی رفتار تیز ہو گئی۔ میسور کی خوشحالی کا اعتراف اس زمانے کے ایک انگریز نے بھی کیا تھا۔ ٹیپو سلطان کے تحت میسور کی یہ ترقی انگریزوں کو بہت ناگوار گزرنے لگی۔ وہ ٹیپو سلطان کو اپنے اقتدار کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھنے لگے۔ انگریزوں اور میسور کے درمیان صلح کو مشکل سے 6 سال ہوئے تھے کہ انگریزوں نے معاہدے کو بالا طاق رکھ کر نظام اور مراٹھوں کے ساتھ مل کر میسور پر حملہ کر دیا اور اس طرح میسور کی تیسری جنگ 1790 تا 1792 کا آغاز ہوا۔ نظام اور مراٹھوں نے ٹیپو کی طاقت کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھا اور انگریزوں سے اتحاد کر لیا۔ ٹیپو نے ترکی، ایران، افغانستان اور فرانس سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی پر کامیاب نہ ہو سکے۔
اس متحدہ قوت کا مقابلہ ٹیپو سلطان کے بس میں نہیں تھا، اس لیے 2 سال مقابلے کے دوران ان کو صلح کرنے اور اپنی نصف ریاست سے دستبردار ہونے پر مجبور ہونا پڑا۔ جنگ میں ناکامی ٹیپو سلطان کے لیے بڑی تکلیف دہ ثابت ہوئی۔ انہوں نے ہر قسم کے عیش و آرام کو ترک کر دیا اور اپنی پوری توجہ انگریزوں کے خطرے سے ملک کو نجات دینے کے طریقے اختیار کرنے پر صرف کر دی۔ نظام دکن اور مرہٹوں کی طرف سے مایوس ہو گئے، اس لیے انہوں نے افغان، ایران، ترکی اپنے سفیر روانہ کر دیے اور انگریزوں کے خلاف متحدہ اسلامی محاذ بنانا چاہا، لیکن افغان کے حکمران زمان شاہ کے علاوہ اور کوئی ٹیپو سلطان سے تعاون کرنے پر تیار نہ ہوا۔ شاہ افغان بھی پشاور سے آگے نہ بڑھ سکا۔ انگریزوں نے ایران کو بھڑکا کر افغان پر حملہ کرا دیا، اس لیے زمان شاہ کو واپس کابل جانا پڑا، جبکہ عثمانی سلطان سلیم ثالث مصر سے فرانسیسی فتح نیپولین کا قبضہ ختم کرانے میں برطانیہ کی مدد کے باعث انگریزوں کے خلاف ٹیپو سلطان کی مدد نہ کر سکا۔ انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے سامنے امن قائم کرنے کے لیے ایسی شرائط پیش کی جن کو کوئی باعزت حکمران قبول نہیں کر سکتا تھا۔ نواب اور عہد اور نظام دکن ان شرائط کو تسلیم کر کے انگریزوں کی دوستی قبول کر چکے تھے، لیکن شیر میسور نے ان شرائط کو ٹھکرا دیا اور یوں 1799 کی چوتھی اور آخری فیصلہ کن جنگ چھڑ گئی اور انگریزی افواج کی کمان لارڈ ویلیزی نے سنبھالی۔ انگریز جان چکے تھے کہ ٹیپو سلطان کو شکست دینا آسان کام نہیں ہے، اس لیے انہوں نے غدار ڈھونڈے جنہوں نے انگریزوں کی مشکلات آسان کر دی۔ پھر بالآخر 4 مئی 1799 کا دن بھی آ گیا۔ اس دن ٹیپو سلطان نے معمول کے مطابق فجر کی نماز مسجد اعلیٰ میں ادا کی۔ فجر کی نماز اور تلاوت قرآن سے فارغ ہونے کے بعد سلطان اپنی آخری تیاریوں کا جائزہ لے رہے تھے کہ چند نجومی آئے اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور آج کا دن آپ کے لیے اچھا نہیں معلوم ہو رہا ہے۔ یہ بات سن کر آپ نے صدقات اور خیرات کی شکل میں قیمتی ہیرے، جواہرات اور خوبصورت ہاتھی اور 200 روپے نقد خیرات کیے۔ ان چیزوں کے علاوہ کچھ بیل، بھینس، بکرے اور کپڑے وغیرہ بھی فقراء اور مسکینوں میں تقسیم کرا دیے۔ ٹیپو سلطان تاریخ اسلام کا وہ لازوال کردار ہے جس پہ عالم اسلام تا قیامت تک ناز کرے گا۔ سلطان دسترخوان پر ابھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے، جیسے ہی نوالا منہ کے قریب کیا، درباری نے آواز لگائی، انگریزوں نے حملہ کر دیا ہے۔ سلطان نے وہیں نوالا واپس رکھ دیا اور محاصرہ کرنے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور مذمت کی اور قلعے کو بند کروا دیا، لیکن غدار ساتھیوں نے دشمن کے لیے قلعے کے دروازے کھول دیے اور قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ بارود کے ذخیرے میں آگ لگ جانے کے باعث مزاحمت کمزور ہو گئی۔ اس موقع پر فرانسیسی افسر نے ٹیپو کو چتردرگ بھاگ جانے اور اپنی جان بچانے کا مشورہ دیا، مگر ٹیپو شیر تھے، چنانچہ وہ راضی نہ ہوئے اور میدان جنگ میں بہادری سے لڑتے ہوئے 4 مئی 1799 کو دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہوئے اور آپ نے یوں ثابت کر دیا کہ آپ واقعی شیر تھے۔ اور آپ کا مشہور قول بھی یہ تھا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے خصوصی محبت تھی۔ 1929 میں علامہ اقبال نے جب آپ کی مزار پر حاضری دی تو آپ 3 گھنٹے بعد باہر آئے۔ تب آپ پر شدت جذبات اتنے تھے کہ آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا، ٹیپو کی عظمت کو تاریخ کبھی فراموش نہ کر سکے گی۔ وہ مذہب ملت اور آزادی کے لیے آخری دم تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ اس مقصد کی راہ میں شہید ہو گئے۔ جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے تو پہلے انگریزوں کو یقین نہیں ہوا اور پھر انگریز آپ کے قریب آنے بھی گھبرا رہے تھے، یہ سوچ کر کہ کہیں آپ زندہ تو نہیں۔ موت کے کئی گھنٹے بعد بھی ٹیپو سلطان میں گرمی تھی اور یہ گرمی آپ کی روح کی ایمانی حرارت تھی۔ اور جب انگریزوں کا جنرل لارڈ ویلیزی نے آپ کو دیکھا اور آپ کے شہید ہونے کی تصدیق کی اور پھر خوش ہو کر پکار اٹھا، اب ہندوستان ہمارا ہے۔ انگریزوں نے گرجا گھروں میں گھنٹے بجا کر اور مذہبی رسومات ادا کرتے ہوئے سلطان کی موت پر خوشیاں منائیں اور ملازمین کو انعامات سے نوازا، اور اس طرح ایک عظیم بہادر مرد مجاہد کا خاتمہ ہوا۔ انگریز بھی آپ کی بہادری کے قائل تھے، تبھی تو انہوں نے تمام اسلحہ، انگوٹھی، تلوار اور قیمتی سامان کو اپنے ساتھ لے جا کر اپنے میوزیم کی زینت بنائی۔ کاش اس وقت غدار نہ ہوتے تو انگریز ہندوستان پر حکومت ہی نہ کر پاتے۔ آپ کی 2 بیویاں اور 12 بچے تھے اور یوں آپ کے
خاندان کو کلکتہ منتقل کیا گیا۔ ٹیپو سلطان کے چند نصیحتیں ملاحظہ فرمائیں۔ غدار کا انجام بالآخر ذلت آموز موت ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو مقدس مقامات کی بے حرمتی کرنے سے باز نہیں آتے، انہیں یقین نہیں ہے کہ دنیا اور آخرت میں اپنے مظالم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ جس قوم میں غدار ہونے لگے، اس قوم کے مضبوط قلعے بھی ریت کے گھروندے ثابت ہوتے ہیں۔ زندگی کا اصل مزہ یہی ہے کہ ہمیشہ مصیبت اور تکلیف کا مقابلہ کرو اور مسکراتے رہو۔ زندہ رہنا ہے تو عزت کے ساتھ رہو۔ مسلمان کبھی موت سے نہیں ڈرتا۔ کسی کے مشورے پر کبھی بھی اندھا دھند عمل نہ کرو۔ مجاہد موت سے کبھی نہیں ڈرتے۔ موت ایک بار ملتی ہے، اسی لیے عزت والی موت کی دعا کریں۔ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ میر صادق ریاست حیدرآباد کا ایک شہری تھا۔ یہ حیدر علی کا معتمد خاص تھا۔ حیدرآباد دکن کے میر عالم کا بھائی تھا۔ مذہبی شیعہ نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ میر صادق متحدہ ہندوستان میں میسور کے سلطان کے دربار میں وزیر کے عہدے پر فائز تھا۔ سلطان حیدر علی نے ایک مرتبہ اسے معزول کر دیا، بعد میں پھر بحال بھی کر دیا تھا، لیکن صادق نے یہ بات دل میں رکھی اور اپنی توہین کا انتقام لینے کے لیے بے چین تھا۔ تیسری میسور کی جنگ کے بعد ٹیپو سلطان نے اصلاحات کے لیے ایک مجلس کا قیام کیا، جس کا نام زمرہ غم نباشد رکھا۔ اس مجلس کے قیام کی وجہ یہ تھی کہ عوام میں سلطنت کی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرنا۔ میر صادق نے اسے بھی ناکام کر دیا۔ میر صادق کے اثر و رسوخ کا یہ عالم تھا کہ وہ سلطان تک کوئی خبر پہنچنے نہیں دیتا۔ اسی وجہ سے تیسری اور چوتھی اینگلو میسور جنگ میں ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی۔ سری رنگا پٹنم کے محاصرے کے دوران جب ٹیپو سلطان جنگ کے لیے دروازے کے باہر نکلے تو میر صادق نے دروازے کو اندر سے بند کرا دیا، اس ڈر سے کہ کہیں ٹیپو سلطان واپس آ کر انگریزوں سے صلح نہ کر لے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ٹیپو سلطان ایک شیر ہے جو اپنے قدم کبھی واپس نہیں لیتا، اور یوں دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے فیصل قلعے پر سلطان کی موجودگی کی اطلاع انگریزوں کو دے دی، جس کے نتیجے میں انگریزوں نے اپنی فوج کو قلعے کی 3 طرف گھیراؤ کرایا اور قلعے پر گولیاں برسائی، اور یوں ایک بہادر جانباز شخصیت حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ جیسے کہ ٹیپو سلطان کا قول ہے، غدار کا انجام بالآخر ذلت آموز موت ہوتا ہے، بالکل ٹھیک اسی طرح میر صادق کا حال ہوا، اور وہ 1799 میں ہی سری رنگا پٹنم کے جھڑپوں کے دوران قتل ہوا۔ 2014 میں بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی نے بھارت میں برسر اقتدار آنے کے بعد سے دیگر کئی مسلم حکمرانوں کی طرح ٹیپو سلطان اور ان کے والد نواب حیدر علی پر مذہبی عدم رواداری اور بڑے پیمانے پر ہندوؤں کے قتل کا الزام عائد کیا۔ نومبر 2015 میں کرناٹک کی برسر اقتدار سدرامیا کی زیر قیادت کانگریس حکومت نے ٹیپو سلطان کی یوم پیدائش کا باقاعدہ جشن منایا تو ریاست کے مڈیکیری علاقے میں ایک مسلم تنظیم اور وشو ہندو پریشد کے بیچ پرتشدد جھڑپیں ہوئی۔ یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس میں مقامی قائد ڈی ایس کٹپا کی موت ہو گئی، تاہم بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک 20 فٹ اونچی دیوار سے گر کر ہلاک ہوا تھا۔ ان جھڑپوں میں ایک مسلم شخص بھی ہلاک ہو گیا۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان ایک کٹر مسلمان تھے اور جبراً ہندوؤں کو اسلام میں داخل کرتے، حالانکہ یہ ایک سراسر غلط افواہ ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو وہ ایک مذہبی روادار تھے، جن کا وزیر پورنیا اور جن کا سپہ سالار کرشنا راؤ، جن کے 19 فوجی جرنلوں میں 10 جرنل ہندو تھے اور ان کے 13 وزیروں میں 7 ہندو تھے۔ ان کا استاد گووردھن پنڈت تھا۔ مذہبی رواداری اور یکسانیت کے ثبوت آج بھی موجود ہیں۔ شرنگیری مٹھ کے شنکر اچاریہ کے نام لکھے گئے 30 ایسے خطوط آج بھی میسور آرکاسٹ میں موجود ہیں۔ میسور گزٹ کے مطابق 156 مندروں کو عطیات اور جاگیریں دیں، برہمنوں سے دعا کی درخواست کیا کرتے اور ہندوؤں کے تہوار میں بھی شریک ہوتے۔ جیسا کہ ٹیپو سلطان پر الزام ہے کہ انہوں نے ہندوؤں کو زبردستی اسلام میں داخل کرایا، تو ایک ہندو مورخ لکھتا ہے کہ کورک پر 500 لوگوں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ اس زمانے میں برہمن واد زوروں پر تھا اور اونچ نیچ کی سیاست گرم تھی۔ اسی دور کو دیکھتے ہوئے ہندوؤں نے فیصلہ کیا کہ وہ عیسائیت قبول کریں گے۔ جب یہ بات ٹیپو سلطان کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا، جب تم کو دوسرا مذہب اپنانا ہی ہے تو اپنے بادشاہ کے مذہب کو اپناؤ۔ بس اسی کو دیکھتے ہوئے 500 ہندوؤں نے اپنا مذہب تبدیل کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ کوئی زور زبردستی نہیں تھی، آپ ہندوؤں کے تہواروں کو اخراجات بھی دیتے۔ آپ کی کھلی ذہنی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ٹیپو سلطان کو کسی نے پورنیا کی شکایت کی تو ٹیپو سلطان نے کہا، کسی ایک کی غلطی سے اس کی پوری قوم کو برا نہ سمجھو۔ یہ تعلیمات ٹیپو سلطان نے دی۔
ताल्लुक़ा नजुनगढ़ के एक गांव कलाके के लक्ष्मीकांत मंदिर में चांदी के 4 प्याले, एक प्लेट और उगालदान अभी भी मौजूद हैं, जो टीपू सुल्तान ने इस मंदिर को नज़र किए थे। इसी शहर के श्री कनेश्वर मंदिर को एक ऐसा प्याला दिया था जिसके नीचे 5 कीमती जवाहरात जड़े थे। मेलकोट के नारायण स्वामी मंदिर को कीमती जवाहरात से जड़े बर्तन, एक नखारा और 12 हाथी रवाना किए थे। खुद श्रीरंगापट्टनम के रंगनाथ मंदिर में एक अफूरदान और एक चांदी का प्याला अभी भी मौजूद है। डंडेगिल के किले पर जब सुल्तान ने हमला किया तो इन्होंने कहा पीछे से हमला किया जाए, क्योंकि सामने राजा का मंदिर था और मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाना आपका मकसद था। यहाँ तक कि आप अपने महल के करीब मौजूद एक मंदिर के बगल में मस्जिद की तामीर करनी चाहिए तो आपने मस्जिद की तामीर के लिए पंडितों से इजाज़त तलब की। तकरीबन 35 साल तक मुसलसल मुकाबला करके इन बाप बेटों ने कई अफवाज को हराया। इस तरह बर्रे सग़ीर में अंग्रेज़ों का जितना कामयाब मुकाबला हैदर अली और टीपू सुल्तान ने किया, किसी और मुस्लिम या गैर मुस्लिम हुक्मरान नहीं कर सके। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये थी टीपू सुल्तान की ज़िंदगी। उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। मैं मिलूँगा आपको फिर एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।